उस वक्त रात 2 बजे का वक्त था। बलाज सारा दिन घर से बाहर गुजारने के बाद अब मज़े की नींद सो रहा था। दरवाजे के ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ से अरीशा की आंख खुली। उसका दिल धक से रह गया। बलाज भी आंखें मलता हुआ उठ बैठा कि इस वक्त आखिर कौन दरवाज़ा बजा रहा है। अरीशा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ताई खड़ी थी, और ये सुनकर उसके ओसान खता हो गए कि उसकी ताई बता रही थी कि तुम्हारे बाबा जान की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम्हारी अम्मी जान का फ़ोन आया था कि सुबह अरीशा को भेज दें। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। उनका कहना है कि अरीशा का फ़ोन बंद जा रहा है। वो ये बताकर चली गई। अरीशा बेहद परेशान थी। वो कमरे में आई जहाँ बलाज उसे आध खुली आंखों से देख रहा था, और जैसे ये जानना चाहता था कि क्या हुआ है। उसने बलाज के पास आकर उसे बताया कि ताई जान थी, बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं है। उसने रूहानी आवाज़ में कहा, इसलिए मुझे सुबह उनके पास जाना है। ये तुम्हारे घर वालों को इसी वक्त फ़ोन करना था? मेरी सारी नींद खराब करके रख दी। पता नहीं क्या तकलीफ़ है तुम्हारे बाप को। जब सुनो तबीयत खराब है। अगर खराब है तो ये हर वक्त इतला देना ज़रूरी है। अरीशा का दिल चाहा कि वो उस शख्स का मुंह नोच ले और इस हवेली से भाग निकले, लेकिन वो मजबूर थी। उसके बाबा जान की पहले ही तबीयत खराब थी, और वो उन्हें कोई सदमा नहीं देना चाहती थी। यकीनन उसके बाबा जान इस सदमे को सह ना पाते, क्योंकि वो इतने सालों बाद अपने भाई से नाराज़गी ख़त्म होने पर उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वो रीशा ने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। और अब वो अपनी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। उसने बलाज के आगे हाथ जोड़ दिए कि सुबह मुझे मेरे बाबा जान से मिलने जाने दो, और ताई जान भी यही कहकर गई हैं। अरीशा की बात सुनकर वो भड़क उठा। तुम कहीं नहीं जाओगी। इस हवेली से मेरी इजाज़त के बगैर तुम कदम भी नहीं निकाल सकती हो। तुम्हें मेरी बात माननी है या किसी और की। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, और मेरी भी तबीयत खराब है। माय डियर, तुम मुझे छोड़कर अपने बाबा जान के पास कैसे जा सकती हो? वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। अरीशा उसके प्लान को समझ गई थी। वो जानती थी कि अपनी तबीयत की खराबी का बहाना सिर्फ उसको रोकने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी सूरत हाल में उसके बाबा जान भी अरीशा को उसके बाबा जान के पास जाने को कहेंगे। इसीलिए वो अपनी खराबी तबीयत का बहाना रखकर अरीशा को रोकना चाहता था। सुबह जब ताई जान उसके कमरे में आई तो उन्होंने अरीशा से कहा, अरीशा, तुम तैयार हो जाओ। बलाज तुम्हें तुम्हारे बाबा के घर छोड़ाता है। उन्होंने बलाज को आवाज़ दी, जो कंबल मुंह पे लिए अभी तक लेटा हुआ था, मगर बलाज ने आगे से कोई जवाब न दिया। वो हैरान थी कि बलाज तो इतनी देर कभी नहीं सोता था। जब उन्होंने 3-4 बार उसे आवाज़ दी तो बलाज ने एक बीमार सी आवाज़ में उनको जवाब दिया। उसकी अम्मा जान घबरा कर उसके पास गई। अरे क्या हुआ है बलाज? मेरे बच्चे तुम्हें। अम्मा जान, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, उसने कराह कर जवाब दिया। उसकी अम्मा जान मज़ीद परेशान हो गई और अरीशा से घबरा कर कहा कि बलाज के बाबा जान को बुला कर लाओ। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि इसकी तबीयत खराब है? अरीशा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उसके बाबा जान घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए और बलाज से कहने लगे कि अभी मेरे साथ अस्पताल चलो। मगर बलाज ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया और कहा कि आप डॉक्टर को घर ही बुलवा लें। अरीशा का बस न चल रहा था कि वो उनको उसकी मक्कारी के बारे में बता दे, मगर वो जानती थी कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसके ताया ताई अपने इकलौते लाडले बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे। डॉक्टर को बुलवाया गया। उसने बलाज का चेकअप किया और फिर दवाई देकर चला गया। जब उसके बाबा जान और अम्मा जान उसे आराम करने को कहकर कमरे से बाहर निकले तो बलाज खान ने अरीशा की जानिब देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगा। मैंने कहा था ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। वो फौरन गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। उसे इस तरह तकलीफ में देखकर बलाज को बेहद सुकून मिल रहा था। अरीशा ने अपनी अम्मी जान को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि अब तुम्हारे बाबा जान की तबीयत कुछ ठीक है। अरीशा ने कुछ सुकून का सांस लिया और उन्हें बताया कि वो इस वजह से नहीं आ पाई कि बलाज की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी अम्मा जान ने भराई आवाज़ में उसे बलाज का ख्याल रखने की तलकीन करते हुए फ़ोन रख दिया।
کچھ دیر عریشہ بھی ہاتھوں میں موبائل پکڑے روتی رہی تھی۔ ایک ہفتہ بعد ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی امی جان کو فون کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اسے تائی جان کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو آگے اس کی تائی جان روتی ہوئی شاید اسی کی جانب آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، عریشہ، ملاج کو جلدی فون کرو اور اسے کہو کہ جلدی سے گھر آؤ، تمہارے بابا جان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تائی جان کی بات پر عریشہ کے اوسان قطع ہو گئے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے بلاج کو فون کیا تو آج پھر اس نے اس کی وائس کال کو ویڈیو کال میں بدل دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ کال کاٹ دینا چاہتی تھی کہ بلاج ناقابل برداشت حالت میں ایک لڑکی کے پاس تھا، مگر آج اس نے کال کاٹنے کی بجائے اسے اطلاع دی کہ تایا جان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، جلدی گھر آ جائیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ بلاج کے تو جیسے حواس کھو چکے تھے۔ وہ پیروں میں شوز تک پہنے بغیر اندھا دھن وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا۔ جب وہ گھر آیا تو ملازم اس کے بابا جان کو لے کر ہسپتال جا چکے تھے۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو اس کے بابا جان کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ عریشہ نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ چلا چلا کر اپنے بابا جان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بے صوت تھا۔ ڈاکٹر نے اسے باہر جانے کو کہا تو وہ باہر لگی کرسیوں پہ آ کر بیٹھا رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تائی جان اور عریشہ کو حویلی بھیج دیا گیا، کیونکہ تائی جان کی اپنی طبیعت بھی کافی خراب لگ رہی تھی۔ پوری حویلی میں پریشانی سے پھیل گئی تھی۔ صبح کے وقت تائی جان کا فون بجا تو انہوں نے فون جلدی سے ریسیو کر لیا، مگر دوسری جانب سے بلاج پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بابا جان اب نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ فون تائی جان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ عریشہ ان کی شکل دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا جس میں سے بلاج کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے بس یہی کہہ رہا تھا، بابا جان نہیں رہے، بابا جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ عریشہ کا دل دک سے رہ گیا تھا۔ تائی جان روتے روتے گش کھا کر بے ہوش ہونے لگتی ہیں تو عریشہ نے انہیں سنبھال کر ملازمہ کے ساتھ بیڈ پر لٹایا۔ تھوڑی دیر میں اس کے تایا جان کا بے جان وجود حویلی لایا گیا تو ہر آنکھ اشکبار ہو رہی تھی۔ پورے خاندان کے افراد جمع ہو چکے تھے۔ شہر سے خدیجہ بیگم اور بیمار دلاور صاحب بھی آ گئے تھے۔ ان کی خود کی حالت خراب تھی، مگر بھائی کے جنازے کے پاس بیٹھے وہ مسلسل رو رہے تھے۔ تائی جان کی سسکیاں بھی تھمنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ بلاج تو جیسے پوری طرح سے بکھر گیا تھا۔ وہ مردوں والے حصے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خود پر جیسے ضبط کر رہا تھا۔ حویلی کے تمام انتظامات ملازمین اور رشتہ داروں نے سنبھال لیے تھے۔ وہ تو باپ کا چہرہ دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو رشتہ داروں نے اسے حوصلہ دلایا کہ اٹھو بیٹا، اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دو۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے اسے دوسرے لوگ کندھے پر اٹھائیں، یہ اچھی بات نہیں۔ رشتہ داروں کے حوصلہ دلانے پر وہ خود پر ضبط کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ باپ کا جنازہ سامنے تھا، وہ آگے بڑھا، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا، اسے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ پوری قوت سے فرش پر جا گرا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھاتی چلی گئی اور اس کا ذہن جیسے تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے سنبھالا گیا اور ملازمین اور اس کے کزن اسے لے کر ہسپتال کی جانب دوڑے۔ جنازے کو زیادہ دیر رکھنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا خاندان کے دوسرے افراد نے ہی جنازے کو کندھا دے کر انہیں قریبی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ عریشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے اسے دن رات اذیت میں رکھا تھا اس کی خود قوت برداشت اتنی کم تھی، مگر اس کا اپنا دل تایا جان کی موت پر دکھی تھا۔ وہ خدیجہ بیگم کے گلے لگ کر زاروں قطار روتی رہی۔ وہ یہی سمجھی کہ شاید اسے تایا جان کی موت کا ہی دکھ ہے، مگر وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کو نہ بتا پائی کہ پچھلے مہینوں سے وہ کس عذاب سے گزر رہی تھی۔ بلاج کو جب ہسپتال میں ہوش آیا تو چند لمحے تو اسے خود کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس کے پاس اس کا ایک دور پار کا کزن کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ میں یہاں ہسپتال میں کیوں ہوں؟ میرے بابا جان کدھر ہیں؟
اس کے کزن نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور بتایا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ تمہارے بابا جان کو خاندان کے باقی افراد نے جنازہ لے جا کر دفن کر دیا ہے، کیونکہ جنازہ زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس کے کزن نے اسے تسلی دینا چاہی، مگر اس کے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کا جان سے پیارا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور اسے یہ غم بھی ستا رہا تھا کہ وہ انہیں کندھا نہیں دے پایا تھا۔ یہ اس کی بد نصیبی نہیں تو اور کیا تھی؟ وہ کتنی ہی دیر تک روتا رہا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہے، اور وہ مرد ہے کہ جس کو اپنے سامنے ہر چیز کو جھکانا پسند تھا۔ ہسپتال سے جب وہ حویلی واپس لوٹا تو ہر طرف صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ عورتیں ابھی تک اس کی اماں جان کے گلے لگ رہی تھی، خود ان کی بھی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ دھیرے دھیرے مہمان رخصت ہونے لگے، صرف قریبی رشتہ دار ہی حویلی میں رہ گئے تھے۔ اپنے چچا جان کے پاس سے اٹھ کر وہ جب عورتوں والی سائڈ میں آیا، اس کی نگاہیں اس کی اماں جان کو تلاش کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی عریشہ بیٹھی تھی، جامنی رنگ کے سادہ سے جوڑے میں اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے جو ظلم اس لڑکی پر ڈھایا تھا، شاید اسے اتنی تکلیف ہوئی تھی، اور شاید یہ سب اسی کا ثمر تھا۔ اس سوچ نے اس کے اندر اتنی گہری ضرب لگائی کہ وہ جو اپنی اماں جان سے ملنے آیا تھا، ایک لمحے کو وہاں نہ رکا اور باہر آ گیا۔ سوئم کے بعد خاندان کے باقی تمام افراد بھی اپنے اپنے گھر رخصت ہو گئے تھے۔ صرف خدیجہ بیگم اور دلاور صاحب ہی ان کے ساتھ رہے تھے۔ کافی دنوں کے بعد بلال جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے سامنے بڑا سا سوٹ کیس کھلا ہوا تھا، جس میں وہ اپنے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ عریشہ نے مڑ کر بلاج کی جانب دیکھا، مگر اس کی نگاہوں میں کچھ نہ تھا، نہ نفرت اور نہ محبت۔ بلاج نے ہمت کر کے دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا، یہ کس کا بیگ پیک کر رہی ہو؟ عریشہ آخری جوڑا رکھتے ہوئے بولی، میں ابو کے ساتھ گھر جا رہی ہوں۔ وہ بغیر حیران ہوئے بولا، کیوں جا رہی ہو؟ عریشہ یکدم ہی اس کی جانب مڑی اور کہنے لگی، یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کیوں جا رہی ہوں۔ ہمارے درمیان میاں بیوی والا رشتہ ہی کیا ہے؟ میرا باپ پچھلے 3 ماہ سے بیمار ہے، اور تمہیں ذرا رحم نہ آیا۔ تم نے مجھے ان کے اتنے بیمار ہونے کے باوجود ان کے پاس نہیں جانے دیا، صرف اپنے گھمنڈ اور ضد کی وجہ سے۔ کیا گناہ کیا تھا میں نے؟ اگر اس روز میں نے گاڑی میں تمہیں انکار کیا تھا تو ہر اچھے اور شریف خاندان کی لڑکی ایسا ہی کرتی ہے۔ پہلی ملاقات میں کوئی بھی کسی کو شادی کے لیے ہاں نہیں کر دیتا۔ تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ مگر تم نے اس معمولی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب تمہارا رشتہ میرے گھر بھیجا گیا تو میں نے کوئی انکار نہیں کیا تھا۔ اگر مجھے تم سے اتنی ہی ناپسندیدگی ہوتی تو میں یہ شادی ہی کیوں کرتی؟ میں نے دل سے تمہیں قبول کر کے ہی یہ شادی کی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ایک محبت بھری زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے سارے خواب، سارے ارمان مٹی میں ملا دیے، مجھے اس قدر ذلت دی کہ مجھے اپنی ہی نظروں سے گرا دیا ہے۔ لیکن اب میں مزید اس ذلت میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بابا جان بیمار ہیں، تم نے دیکھا، تائے جان اچھے بلے تھے، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے پاس بھی بس یہ گنے چنے ہی رشتے ہیں، اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ بالاج علی خان، تمہیں سب کو بتانے کا شوق ہے نا؟ اب میری طرف سے سب کو شوق سے بتاؤ۔ مجھے اب کسی بات کا ڈر نہیں رہا۔ آج وہ کمزور سی لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی، مگر اس کا لہجہ بہکا ہوا تھا۔ عریشہ کو یقین تھا کہ ابھی وہ غصے میں گرجنا شروع کر دے گا اور شاید ایک بار پھر حویلی میں تماشا لگا دے گا، مگر آج وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے تک وہ یوں ہی کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ کر تو زانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عریشہ کو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر حیرت ہوئی، مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ عریشہ، مجھے معاف کر دو۔ کاش میں تمہارے ساتھ وہ سارے مظالم نہ کرتا۔ میں تمہیں بتا دیتا کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے مجھے کہا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو مجھے اپنی شریک حیات کے روپ میں چاہیے۔ تم میری پہلی نظر کی محبت تھی،
مگر مجھے گھمنڈ تھا کہ تم مجھ جیسے انسان کو انکار نہیں کر سکتی، اور میں تمہارے اس انکار کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بظاہر مضبوط دکھنے والا مرد اندر سے اتنا ہی کمزور نکلا کہ تمہارا اپنے حق کو استعمال کرنا بھی مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ مگر عریشہ، میرا یقین کرو، اب مجھے احساس ہے کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا۔ عریشہ، پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے کہہ رہا تھا، میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اگر تمہارے پاس گنے چنے رشتے ہیں تو میرے پاس بھی بس تم اور اماں جان ہی ہو، اور یہ دونوں رشتے مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں انہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ عریشہ، مجھے صرف ایک موقع دے دو، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج عریشہ بلاج خان جیسے مضبوط اور بے رحم مرد کو اپنے سامنے بیٹھا یوں روتے دیکھ کر جیسے ساکت سی رہ گئی تھی۔ اس انسان کے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ عریشہ نے سوچا کہ اسے ضرور ایک موقع دینا چاہیے۔ کچھ دیر بعد دلاور صاحب بلاج کے ساتھ عریشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، عریشہ بیٹے، ابھی تمہارا حویلی سے جانا مناسب نہیں۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ وقت گزارنا ہے تو ہم لوگ کچھ دن اور یہیں رک جاتے ہیں، تب تک حویلی کا ماحول بھی کچھ بہتر ہو جائے گا، اور ویسے بھی بابی صاحبہ تو بھی عدت میں ہوں گی، تمہارا یہیں ان کے پاس رہنا ہی مناسب ہے۔ 2-3 ہفتے بعد آ کر ہم سے مل لینا۔ دلاور صاحب نے پیار سے اسے سمجھایا تو عریشہ نے ایک نگاہ بلاج پر ڈالی۔ وہ جو اپنی نگاہیں اسی کے چہرے پر گاڑے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ لوگ کچھ دن یہیں رہ جائیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر بلاج کی جانب دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ دلاور صاحب کے جانے کے بعد وہ عریشہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر وہ کہنے لگا، میرا تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ عریشہ نے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو بلاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ایک نہیں 2 کپ لے کر آنا، آج ساتھ بیٹھ کر پئیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بلاج نے ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ آج اس نے اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی، اور اپنے رشتے کو بچا کر وہ بے حد خوش تھا۔